बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने तज़किरा किया है अपने ट्वीट में कि कुछ ऑडियोज़ हैं जो कि ग़ालिबन जो वो कहना चाह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं और वो फिर सुनी गई हैं, और उस ऑडियोज़ के बाद एक अजीबोगरीब कैफियत से दो चार है पूरा पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का भी एक इंटरव्यू है जियो न्यूज़ के ऊपर। उन्होंने भी कोई इस तरह का बयान दिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बयान देने की। लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्सटेंशंस देने के खिलाफ हैं। असद कैसर साहब ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, तो उन्होंने भी इस किस्म का बयान दिया था और कहा था कि हम बड़े उस पर माजरत ख़्वाह हैं जो हमने किया था और हमें अपनी गलती का एहसास है। तो ये अजीबोगरीब सी बहस एक शुरू हो गई है। ये बहस क्यों शुरू हुई है सदीक जान साहब, और बिलखसूस वो जो शाहीन सहबाई साहब तज़किरा कर रहे हैं वो क्या है उन ऑडियोज़ के अंदर? देखिए चौधरी साहब, फ़र्क सिर्फ ये है कि परसों आप इधर बैठे थे और मैं उधर बैठा था। मैंने आपको ये अर्ज़ किया था इस वाले मौजू के ऊपर कि नवाज शरीफ कैंप के लोग 2 दिन पहले आपके चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है, कोई देखना चाहे तो देख ले। ऐसा नहीं है कि हम आज ये बात कर रहे हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि नवाज शरीफ कैंप के लोग ये कहते फिर रहे हैं शहर इक़्तिदार में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा है कि क्योंकि नए कानून के मुताबिक जो फील्ड मार्शल हैं उनका क्योंकि 3 साल के लिए तकर्री हुई थी, फिर कानून तब्दील कर दिया गया और कहा कि अब वो कि जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो 5 साल के लिए होगा। मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ की 5 साल कर दी गई। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि नया नोटिफिकेशन होना है, नवाज शरीफ कैंप के लोग कह रहे हैं, और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने नोटिफिकेशन नहीं करना। ये कौन कह रहा है? नवाज शरीफ कैंप के लोग। ठीक है, ये वही बात है जो हम परसों कर चुके हैं, ये वो नई बात नहीं, 2 दिन पहले कर चुके हैं। आप इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, मैं नए नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर रहा हूं। अच्छा, एक तरफ ये बात चल रही थी, दूसरी तरफ आप देख लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा आता है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। फिर राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कभी कोई एक्सटेंशन नहीं दी और नवाज शरीफ इसके खिलाफ है। वेल लेफ्ट भी कर सकते थे कि ये अभी तो मौजू नहीं है, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, और अगर काउंटर क्वेश्चन होता तो वो कहते हैं कि नहीं, उनको एक्सटेंशन तो नहीं दी जा रही, उनकी तो मुद्दत मुलाजमत में ही तब्दीली कर दी गई ना, कानून ही बदल गया, उनके लिए नहीं है। कोई भी कल को आर्मी चीफ बनेगा तो 5 साल। इस पे और भी बात हो सकती थी, इस पे माजी याद करवाया जा सकता था कि ख्वाजा आसिफ कैसे वो मुलाकात करके नवाज शरीफ से आए थे और आके उन्होंने कहा था कि माजी में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन बिल्कुल ऐसे कह दिया नवाज शरीफ ने, वो चीजें। तो चौधरी साहब कुछ तो है जो चल रहा है। देखें, एक तरफ नवाज शरीफ कैंप ये बातें करता फिर रहा है कि नवाज शरीफ बहुत नाराज है। मुनीर फारूक साहब 1 माह पहले कहते हैं कि नवाज शरीफ बाउंस बैक करेंगे। नवाज शरीफ कैंप के लोग कहते फिर हैं कि मियां साहब इस वक्त फट पड़ेंगे। फिर ये इकबाल सिंह हेड़ा वाला एपिसोड हो जाता है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है, उसके ऊपर मुतज़ाद खबरें आती हैं। एक आती है कि मियां साहब ने थपकी दी है ख्वाजा आसिफ को कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा। एक मेरे पास खबर है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मियां नवाज शरीफ उनको समझाया है कि आप सीनियर हैं और ये चैप्टर क्लोज हम कर रहे हैं, इकबाल सिंह वाला आपके बंदों का नाम नहीं आएगा, आप इजी हो जाएं। अच्छा, फिर इसी दौरान ये खबरें आने लग जाती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा ख्वाजा आसिफ को तब्दील कर दें, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, और मियां साहब डट गए हैं कि मतलब रोज एक नई कहानी बाहर आ रही है जी। ठीक है, फिर इस दौरान एक मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब इंटरव्यू में कह देते हैं कि फील्ड मार्शल जो हैं वो मुल्तान गैरियन में उन्होंने एक खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट हैं। ये बात मियां साहब तक पहुंची है तो मियां साहब इस पे बहुत नाराज़ हैं कि आपने तमाम पॉलिटिशियंस को जो है वो करप्ट कह दिया है। तो फिर बिल्कुल ये मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने बात की है। अच्छा, फिर उधर से ये कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब की बात आने लग जाती है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। फिर 27वीं तरमीम की बात आती है, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात होती है, NFC वार्ड की बात होती है, नहरों वाली बात होती है। फिर मालिक साहब कह देते हैं कि 2-3 हज़ार अरब की करप्शन की लिस्टें बन गई हैं। फिर कहा जाता है और बंदे उठाने शुरू कर दिए गए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ना पिछले 4-5 दिन में ही सारी चीज़ें इमर्ज होकर सामने आई हैं। ठीक है, फिर PTI की कन्विक्टेड लोगों की अपीलें 5 दिन बाद लग जाती हैं, जिस पे खैर उस पर भी मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लिखवाई, वो तो जस्ट अफरीदी साहब ने लिखवाई हैं। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीजें ना कुछ है चौधरी साहब जो चल रहा है। मेरा वो ऑडियोज में क्या है? हाँ, कौन सी ऑडियोज वाली बात शाहीन सहबाई साहब ने की है। देखें, एक ऑडियो का तो मुझे पता है, नवाज शरीफ साहब की करीबी शख्सियत की एक ऑडियो इदारों के पास आई थी जिसमें वो ये कह रहे थे जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, तो नवाज शरीफ की बहुत ही करीबी शख्सियत ने
کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، کسی صحافیوں سے، چند صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. کسی ایک شخصیت کا نام لے کے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ٹھیک. اور نواز شریف نے کہا کہ صرف میں اور مریم ان کے حق میں تھے، باقی کوئی ان کے حق میں نہیں تھا. میں نے ان کے لیے سٹینڈ لیا اور مجھے واپس انہوں نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا. ٹھیک ہے. اس وقت جب یہ آڈیو آئی تھی تو جب مجھے پتا چلا کہ آڈیو آئی ہے تو میں نے ایک شخصیت سے پوچھا کہ یہ تو بڑا خوفناک ہے کہ میاں، انہوں نے کہا نہیں یہ خوفناک بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے پاس بھی آپشن نہیں ہے نون لیگ کے علاوہ، اور عمران خان کو تو آنے نہیں دینا. تو نواز شریف ایریا ایلیمنٹ ہیں، شہباز شریف یس باس ہیں، تو مسٹر پرفیکٹ ہیں، تو شہباز شریف اوکے ہیں، تو یہ ساری باتیں. اب میں نے نا نون لیگ کے کچھ لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ اب یا ماضی کی بات اب پوچھا. اوکے. میں نے کہا یہ جو بات چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ نوٹیفیکیشن کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے بھی نا، اور میاں شریف بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور شہباز شریف کہیں تو انہیں نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، تبھی شہباز شریف نوٹیفیکیشن کریں گے. شہباز شریف صاحب شہباز سپیڈ کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کریں گے، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کر کے شہباز شریف صاحب دے بھی چکے ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن یہ خبر اب ہر طرف سے آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، جیسے 27ویں آئینی ترمیم میں بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ججز کو ان کی عمر بڑھانے کی کوشش کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے جو نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں. صدیق صاحب، یہ جو نوٹیفیکیشن والی بحث ہے نا، ذاتی طور پہ میں تو اس بحث کو ہی غیر ضروری سمجھتا ہوں. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. مدعا اگین آ جا کے پھر اس آڈیو پہ آ جاتا ہے جو آپ بتا نہیں رہے. آڈیو پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب شاہین صبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. ہاں. جس میں وہ آڈیو کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، زرداری صاحب کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو محمود حسن چکدئی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ تمام پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی، نواز شریف سے کوئی دعوت دی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک بھی یہ خبر پہنچی ہے کہ میاں صاحب ناراض ہیں. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ہر سال 1.5 سال بعد بم کو لات مارتے ہیں. دوسرا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوں گے تو ریوائیو ہو سکتی ہے. میاں جاوید لطیف نے ایک بیان 2 بار دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈسکریڈٹ کیوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت نا دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ اداروں سے آپ بات کریں تو وہ حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ان کو ساری سپورٹ دی ہوئی ہے، بتائیں کہاں ہم نے سپورٹ نہیں دی. حکومت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سب کچھ ادارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. شاہین صبائی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ آڈیوز اداروں تک پہنچی ہیں. اب اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، تردید کوئی نہیں آئی. شاہین صبائی صاحب کی اس ٹویٹ کی تردید کوئی نہیں آئی. اور دیکھیں، آڈیو ضروری نہیں ہے کہ بگنگ کر رہی ہوں اداروں نے کی ہوئی ہو. نون لیگ کے اندر سے پہلے الزام لگا تھا نون لیگ کی ایک رہنما کے اوپر کہ انہوں نے نون لیگ کی میٹنگز کے اندر یہ کیا کہ موبائل لانے کی اجازت نہیں تھی، موبائل انہوں نے باہر رکھ دیا، موبائل پہ انہوں نے ایئر پوڈس کنیکٹ کیے آئی فون پہ، ادھر سے کال ملائی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک آفیسر کو یا ایک اہلکار کو جو بھی تھے، ان کو کال ملا کے اور وہ ایئر پوڈس لے کے آ گئیں میٹنگ میں. انہوں نے آ کے ایئر پوڈس رکھ دیے اور وہ ایئر پوڈس جو ہیں وہ کنیکٹڈ تھے آئی فون کے ساتھ، کال جاری تھی اور وہاں پہ سنی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، کئی بار انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کرتی ہیں، یعنی وہ کسی کی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ جب ان کو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے نا، اور انہوں نے اعتماد حاصل کرنا ہو اس پارٹی کے کسی بڑے کا، تو وہ جو اس پارٹی کا رہنما کوئی چیز ان کو آگے ریکارڈڈ سناتا ہے نا، وہ ریکارڈڈ چیز اس کے رہنما کو، لیڈر کو سنا دیتے ہیں کہ سر یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں. اس سے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس طرح کی بھی ماضی قریب میں چیزیں ہوتی رہی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آڈیو اگر انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس گئی تو وہ بگنگ کے ذریعے گئی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قانونی اپنے کو بندہ بیٹھا ہو. ٹھیک ہے. ان کا اپنے کو رہنما بیٹھا ہو. اور اس وقت تو اطلاعات یہاں تک ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب نے ایک لسٹ دی ہے کہ ان لوگوں کو پنجاب میں وزیر لگا دیں، لیکن مریم صاحبہ ان کو نہیں لگا رہی وزیر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کی بات کوئی کر سکتا ہے، سننے اور ماننے میں نہیں آتی. اچھا،
کیا تاریخ میں بھائی نے بھائی کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو نہیں مارا سر سارا کچھ ہوا ہے اقتدار کے لیے؟ اب اتنی تو اجازت دینا میں اپنی بات ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن میں بھی لگتا نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے نہیں ہے، لیکن جب اولاد بہت ایمبیشیس ہو عہدوں کے لیے تو آپ نے خواب دیکھا ہو کہ ہاں جی بیٹی کو اس عہدے پہ بٹھانا ہے تو پھر چلنے بھی تو دیں نا، پھر باتیں بھی تو چل تو رہی ہیں تو وہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا، تو اس طرح کی باتیں تو نہ کریں. مطلب اتنا شاندار کام پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اب میں وہ کام گنواؤں گا تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مزمل سہروردی صاحب نے جو کہا ہے وہ ہم نے حوالہ دیا کہ مزمل سہروردی صاحب نے کہا کہ ناراضگی اب انہوں نے خود ہی تردید کر دی. اچھا میں یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی ہم کو افسانوی داستان کھڑی کر رہے ہیں یا خواہشات جو ہیں ان کے تابع ہو کے کچھ ایک عجیب و غریب جس کو کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوری وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی گفتگو سنے تو اس سے یہی لگتا ہے جو پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں کھلم کھلا اقتدار وہ جو کہا کرتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو شہباز شریف تو وہ والا مرزے ہیں. میں کہتا ہوں سنجیاں ہو جان گلیاں تو مریم نواز پھرے. چلیں وہ ظاہر ہے آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، کچھ نہ کچھ ہے. اچھا یعنی اگر کچھ نہ کچھ ہے نا چودھری صاحب، میرے سامنے گراؤنڈ پہ پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہے جس میں میں کہوں کہ یار کچھ نہ کچھ ہے اور چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں. میرے سامنے نہیں ہے. 14 لوگ پھڑکا دیا آپ نے ATC کورٹس کے ذریعے PTI کے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب میں، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی اور ان کے خلاف فیصلے آنے جا رہے ہیں. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، بہنوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی. یعنی یہ گپ شپ ہی ہے، ایسا کچھ ہے نہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں شہر اقتدار میں اور ہر طرف ہونے والی باتوں کے حوالے سے میں آپ کو اپنا انالیسس یہ دے رہا ہوں کہ میرے سامنے گراؤنڈ پہ ایسی پریکٹیکل چیز نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ ہاں چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں. اور بھائی کوئی تو ریلیف ملے نا. چلیں اب آخر پہ آتے ہیں، ایک اور آخری مدعا. فیلڈ مارشل US میں انہوں نے گفتگو کی ہے، بھارت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور مسلسل کرتے ہی آ رہے ہیں کہ بڑا تکڑا جواب دیا جائے گا. DGI SPR نے ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق سے بھارت کے اوپر اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کیا تو وہاں پہ اب جواب دیں گے. اس کے بعد بھارتی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی کل کہہ دیا کہ تیار رہیں، اگلی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو دونوں افواج کے جو سربراہان ہیں وہ یہ جنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ کتنا سیریس ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو اب یہ اس کو اتنا زیادہ سیریس لوگ نہیں لے رہے. چودھری صاحب اگر آپ انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھ لینا ایک دن تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مودی کے ساتھ اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے نا، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی وقت RSS کا کوئی بندہ اٹھ کے مودی کو مار دے گا. یعنی اس حد تک مودی کو لٹا دیا گیا ہے انڈیا کے اندر. پھر مودی دیکھیں کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی قوم کو کہ نہیں میں آپ کے مفاد کی خاطر کیونکہ ڈٹ گیا ہوں تو اس لیے ٹرمپ میرے خلاف ہو گیا ہے کہ میں دیکھیں. انہوں نے ایک تو کہا کہ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے. مودی کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے. ان کا وہ ایئر چیف جو ہے وہ 3 مہینے بعد اٹھ کے آگے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 5-6 جہاز گرائے تھے. مطلب اس قسم کے عجیب و غریب سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہے ہیں. دیکھیں چودھری صاحب کل میں نے پرسوں ایک بات کی تھی تو آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا اور آپ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری بات کو مسترد کر دیا. لیکن مجھے بھی اتنی اجازت ہونی چاہیے، جی اتنی تو آزادی کم از کم آپ کے پروگرام میں تو ہونی چاہیے کہ بندہ بات کر سکے. کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پیوٹن کو اس نے دعوت دیا ہے مودی نے کہ انڈیا آنے کی، اس نے دعوت ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ آئیں گے. مودی 7 سال بعد جا رہے ہیں چائنا. آپ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جب یہ بیان آیا. امریکہ اور انڈیا کے درمیان معاملات اور چیزیں ٹھیک ہے، تو چیزیں خطے میں بھی بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. امریکہ اور پاکستان، امریکہ اور انڈیا، یہ چیزیں بھی بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو انڈیا کے اندر بھی کافی ہلچل ہے کافی. انتخابات میں 100 سیٹیں دھاندلی والا معمولی بات نہیں ہے کہ 100 سیٹوں کا الزام لگایا. آپ اگر دیکھیں کہ اس وقت مودی کس طرح سے اس کرائسس سے نکل سکتا ہے، جو اس کے ملک کے اندر پورا کرائسس ہے کہ اس کے خلاف بہت اس وقت نفرت ہے کہ ایکسپورٹس ان کی گریں گی اور امریکہ جو اس کو انسلٹ کر رہا ہے، جو اس نے اتنا ٹرمپ کے حوالے سے جو چیزیں کی سارا کچھ، اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے.
ایک نئی جنگ چھیڑ دے. اور میں سن رہا تھا ممتاز بھٹی صاحب کو, مجھے اگر صحیح یاد ہے تو, کہ ممتاز بھٹی صاحب نے کس تناظر میں بات کر رہے تھے, میں نے ان کا پورا ولاگ نہیں سنا, لیکن انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے پتہ نہیں کوئی رپورٹ کا حوالہ دے رہے تھے, خبر کا, کہ انڈیا ایک لمبی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. جی یہ تو مسلسل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جب خدا نہ خواستہ, بالکل میں نے بھی سنا بھٹی صاحب کو, بالکل میں نے جو آپ کر رہے ہیں جس ولاگ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ان کا یہ تھا کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لمبی جنگ لڑی جائے تو پاکستان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, کہ بھارت کی اکانومی بہت بڑی ہے اور ہم تو لمبی جنگ لڑ لیں گے, پاکستان لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن بات اگین وہی آ جاتی ہے جو فیلڈ مارشل نے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا پھر آدھی دنیا ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یعنی چیزیں یہ جو ایک خارجہ محاذ اور بالخصوص ہمسایہ ملک بھارت کے حوالے سے ہیں, یہ بھی کافی سنجیدہ ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ہمارے دیکھیں نا اس وقت ہماری ساری ریلائنس جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے امریکہ کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹرمپ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد وہ پوسٹ لگائے کہ جناب وہ میرے جو دوست ہیں مودی, ان کے ساتھ میرے معاملات طے ہو گئے اور اس کے اوپر ٹیرف کے اوپر, اور کیا بات ہے, اور مودی جو ہے وہ مودی جی آ رہے ہیں جناب امریکہ مجھ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہمارا نا, میرا خیال ہے کہ ہمارا زیادہ جو سیریس مسئلہ ہے نا وہ ہمارا اس وقت سیکیورٹی کا, بلوچستان کے اندر KPK کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے وہ ہے, جو ہمارے ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈلیور نہ کرنا ہے, کرپشن سکینڈل سامنے آنا ہے, یہ سنگیڑا اور اس طرح کے, تو چیزیں نا ہر طرف سے بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. مطلب ان شارٹ مدعا یہ ہے, ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پہ, پھر آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ہم بات کریں گے کہ جتنے پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں, مطلب انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر بھی, تو اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کے معاملات کو چلایا نہیں جا سکتا جس طرح حکومت پاکستان میں چلانے کی کوشش کر رہی ہے. بلوچستان کی صورتحال ہو, خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو, وہ ایک مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے, اسلام آباد کی طرف کرنا ہے جو کہ 23 کو, تو اپوزیشن جو ہے اس سے بات کرنا پڑے گی حکومت کو. جلدی کر لیں گے تو ذرا جنہوں کہتے ہیں پنجابی کھلارا کٹ پائے گا. تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ناظرین, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.